बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज के इस मुख्तसर वक़्त में नमाज के बारे में चंद बातें ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि नमाज के अंदर हमारे लिए क्या क्या हिकमतें हैं, आज हम इसको बयान करेंगे थोड़ी सी तफसील से। देखें, दीन के कुल 5 अरकान हैं, उन 5 अरकान में से नमाज सबसे अहम रुकन है, सबसे अहम और सबसे आला रुकन है। जैसे हज़रत मशाइख का एक कौल है, अस्सलातुल मिअराजुल मुमिन, कि नमाज ये मोमिन की मिअराज है। क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब मिअराज पर बुलाया तो उस वक़्त आपको ये नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया। तो इसलिए फ़रमाया कि ये आपकी मिअराज है। तो मोमिन जब इस नमाज की अदायगी करता है खुशू खुजू के साथ और इसके तमाम वाजिबात और इसके तमाम फ़राइज़ व सुनन व मुस्तहब्बात को सामने रख के, तो अल्लाह ताला इसको रूहानी मिअराज अता फ़रमाते हैं। देखें, नमाज जैसे हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसी तरह हमसे क़बल पहले जितनी भी मखलूक़ें यानी जितने भी अम्बिया आए हैं और उनकी जितनी कौमें थी उन पर भी नमाज फ़र्ज़ थी। अलबत्ता उसकी कैफ़ियत और उसके तरीक़ाकार और उसके औक़ात में फ़र्क था। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और उनके औक़ात मुक़र्रर हैं, और इसी तरीके से अशरफुल मखलूक इंसान के अलावा बाकी जो मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, वो भी अल्लाह की इबादत में हैं और वो भी गोया के नमाज के अरकान की अदायगी कर रही है। मिसाल के तौर पर जैसे दरख्त हैं, इनके बारे में हज़रत उलमा ने लिखा है कि ये क़याम की हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, और इसी तरीके से पहाड़ हैं तो ये कायदे की हालत में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हशरातुल अर्ज़ हैं तो ये सजदे की हालत में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो इसलिए फ़रमाया कि ये हर एक इबादत में है, नमाज में है, लेकिन एक एक रुकन में। और अल्लाह ताला ने ये एजाज़ इंसान को अता फ़रमाया, मुसलमान को अता फ़रमाया कि नमाज के वो तमाम अरकान मुजमुई तौर पर इंसान को जो नमाज दी गई है उस नमाज में अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए। देखा नहीं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में क़याम की इबादत भी है, फिर उसके बाद रुकू की इबादत भी है, फिर उसके बाद क़ौमा की इबादत भी है, फिर उसके बाद सजदा की इबादत भी है, फिर जलसे की इबादत भी है, तशाहुद की इबादत भी है यानी कायदे की हालत में बैठना। तो ये सारी इबादत एक ही नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई है। वैसे नमाज का हुक्म बचपन से ही इंसान के कानों में डाल दिया जाता है। देखा नहीं कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीफ़ा है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत कही जाए। तो ज़ाहिर बात है कि आज़ान में क्या कहा जाता है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। तो बच्चे की पैदाइश में ही उसके कानों में यही बात डाल दी जाती है कि भी तेरे ऊपर नमाज है। और बाज़ उलमा ने इसकी एक हिकमत ये बयान फरमाई है, जैसे एक कान में अज़ान और दूसरे कान में इकामत, ये दरमियान में मुख्तसर सा वक़्त है। तो फरमाया कि उस बच्चे को इब्तदा से ये बताना और बावर कराना है कि आपकी पैदाइश हुई है, तो आपकी पैदाइश और आपकी वफ़ात के दरमियान ऐसे ही मुख्तसर सा वक़्त है, लेकिन इस वक़्त को अगर आप कीमती बना लेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी होगी, और अगर इस वक़्त को ज़ाय कर देंगे और इस वक़्त के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए नाकामियाँ और ज़िल्लत और रुसवा के अलावा और अफसोस के अलावा कुछ और नहीं होगा। और इसी तरीके से हज़रत उलमा ने सलात के 3 माना बयान किए। अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। सलात के 3 माना है। नंबर 1 फरमाए कि ताज़ीम करना, नंबर 2 दुआ, नंबर 3 टेढ़ापन को ठीक करना। वैसे मुख्तलिफ मानी इसके अलावा भी सलात के मानी हज़रत उलमा ने लिखे हैं, तफसील से लिखे हैं।
تو ہم مختصراً انہی کی تشریح بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ تعظیم کرنا، اور نماز میں تعظیم الہی اتم درجے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ ویسے جو تعظیم کوئی بندہ کسی کی کرتا ہے تو تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا، بندہ کوئی آ رہا ہے تو تعظیم کے طور پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرا تعظیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جھک جانا، اور تیسرا تعظیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں پڑ جانا، اور چوتھا تعظیم کا طریقہ یہ کہ ایک شخص لیٹا پڑا ہے، کوئی آیا تو اس کی تعظیم میں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو یہ تعظیم کے جو طریقے ہیں یہ سارے کے سارے طریقے نماز میں پائے جاتے ہیں۔ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی ہے۔ تو یہ تعظیم کے چاروں طریقے نماز میں پائے جاتے ہیں، تو یہ نماز ایک اتم درجے کی تعظیم الہی ہے۔ اور دوسرا فرمائے کہ اس کا معنی دعا ہے، تو نماز میں دعا بھی ہے۔ دیکھا نہیں کہ آپ نماز میں ہی دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نماز کا ایک تیسرا معنی ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا، اور حقیقت میں نماز واقعی ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے والی ہے۔ دیکھیں نہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بری باتوں سے اور برائیوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ تو انسان کے جو اندر کا نفس کا ٹیڑھا پن ہے، جو آدمی اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کے اندر کا ٹیڑھا پن بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور واقعی رہ راست پر آ جاتا ہے، اور وہ دل کے خیالات اور دل کے جو وساوس جو گناہوں کی طرف مائل ہوتے تھے وہ نماز پڑھنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ہماری اتم درجے کی ہو۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ اعظنی اوجز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر سی نصیحت کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی نصیحت کیجئے کہ جس پر میں عمل کر سکوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی 3 نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اذا قمت الصلاۃ فیصلی صلاۃ مودعا، فرمائے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تیری نماز ایسے ہو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کسی کو کہا جائے، خصوصاً کوئی 302 کا قائدی ہو، اور اس کو کہا جائے کہ تجھے پھانسی ہے، سزائے موت ہے، اور ابھی جو نماز پڑھنی ہے تو نے پڑھ لے، تو وہ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ، کتنی لجاجیت کے ساتھ، اور کتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو قائم کر کے نماز پڑھے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ہر نماز اسی طرح ہونی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آخر یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس وقت 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پھر پیش ہوئے، کمی کی درخواست کی، بالآخر وہ کم ہوتے ہوتے 5 پر آئی ہیں۔ علماء نے اس 5 کی بھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ کیا چیز ہے؟ حواس خمسہ فرمائے کہ یہ 5 چیزیں ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر فرمائے کہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ یہ 5 چیزیں ہر انسان کے ساتھ خاص ہیں، اور اگر ان میں سے ایک صفت بھی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی وہ کمال درجے کی گزرتی نہیں۔ بصارت نہ ہو، دیکھنا نہ ہو تو نبینا سے پوچھ لیں کہ کتنی قدر ہے۔ کانوں سے سننا نہ ہو، سارے باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا، تو یہ عجیب سا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر فرمائے کہ تیسرے نمبر پر چکھنا، زبان کا ذائقہ ہی نہ ہو تو اس کو کیسے پتہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کیسا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔
اچھے برے کا بھی پتہ، اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے اس کا بھی پتہ نہیں چل سکے گا، تو زبان کا ذائقہ ہی نہیں ہے۔ تو چوتھے نمبر پر فرمایا کہ کیا ہے کہ چھونا کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھو کر کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کپڑا ہے، اس کی ملائمیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب کئی دفعہ آنکھیں بند ہوں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دی جائے تو آپ کے لمس کے ساتھ، آپ کے چھونے کے ساتھ آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ موبائل ہاتھ میں دیا تو آپ کے لمس سے پتہ چلے گا کہ یہ موبائل ہے۔ آپ کو پانی ہاتھ میں پکڑا دیا، آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، پانی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ چھونا جو ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سونگھنا یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کی یہ حس ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نعمتوں کے شکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور مومن پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 5 مصیبتیں بھیجی ہیں، 5 تکلیفیں اور 5 ایسے موقع کے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے، وہ اس کے اوپر بھیجے ہیں۔ اور اگر فرمائے کہ مسلمان ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا خشوع خضوع کے ساتھ تو ان سے آسانی سے کراسنگ ہو جائے گی، نہیں تو پھر آگے اس کے لیے مشقت ہی مشقت ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا کہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ موت کی سختی حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر میری گود میں ہے، اور فرمایا کہ پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے، اور وہ پانی کا پیالہ آپ کے میں ہاتھ کے ساتھ آپ کے سر پر پھیر رہی۔ اور ویسے بھی فرمایا کہ موت کی سختی سے حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ڈرایا گیا کہ انسان کے جب نیک اعمال ہوں گے تو موت کی سختی نہیں ہوگی، جب اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگی؟ موت کی سختی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسرائیل بھی آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اسرائیل آ گئے، تو اب کیا ہے، میرے صحابی کے جانے کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل ذرا خیال سے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، اللہ نے مجھے پہلے سے فرما دیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی روح کو آرام سے قبض کرنا ہے، اس وجہ سے میں ایک انگلی سے قبض کر رہا ہوں، وگرنہ جس کی روح قبض کرتا ہوں تو پورا پنجہ گاڑ دیتا ہوں۔ یہ ایسے ہے جیسے مل کا کپڑا ہو اور کسی کانٹے میں پھنس جائے اور اس کو وہاں سے کھینچا جائے تو کیسے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب نماز کی پابندی ہوگی تو موت کی آسانی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تنہائیوں کا گھر ہے، یہ وحشت کا گھر ہے، یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے جہنم کا گڑھا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے یعنی نماز اچھی ہوگی تو پھر قبر بھی اچھی ہوگی۔ جیسے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال خود بخود اچھے نکلیں گے، نماز اچھی نہ نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر قبر ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حشر کے میدان کی سختی۔ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب حشر کا ذکر ہوا تو صحابہ بھی بلکہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ نفسی 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 نفسی، آج ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے حشر کا میدان۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر فرمایا کہ میزان، کہ جب ترازو پر نامہ اعمال تولے جائیں گے تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جب ہر انسان نے یہاں سے گزرنا ہے، ہر مرد عورت نے، مسلمان کافر نے یہاں سے گزرنا ہے، لیکن ہم ان 5 نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے انتہائی آسان فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ اس طرح کہ جب وہ آسمان سے دنیا کی طرف بھیجے گئے جنت سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، شجر ممنوعہ کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھی، تو فرمائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انعام کے دے دی گئی۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ ظہر کی نماز ہے
کیونکہ ظہر کی نماز عام طور پر گرمی میں ہوتی ہے، تو آج اگر ایک فرمائے کہ ایک انسان مسلمان گرمی میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کل آخرت کے دن اسے آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بحر بھیجا۔ جب وہ وہاں مچھلی کے پیٹ میں رہے ایک عرصہ، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھتے رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بحر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر نماز پڑھی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر عصر کی نماز دی۔ اور بعض علماء نے عصر کی نماز کی یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ قبر کے اندر جو انسان کے پاس سوال و جواب ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت ہوں گے، تو اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز کے اندر پابندی کی جائے تاکہ فرمایا کہ اس قبر کے سوال و جواب میں آسانی ہو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو مغرب ہے، مغرب کی نماز کے بارے میں ذکر کیا کہ انسان کا سارا دن گزر گیا اور اس میں کافی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور مغرب یہ شام کا وقت ہے، اور یہاں نماز کو اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ نماز پڑھ کے اپنے سارے دن کے گناہوں کی کیا مانگ لے، معافی مانگ لے۔ اور عشاء کی نماز میں فرمایا کہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانہ کہ یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمائی، اور یہ ان کی علماء نے مختصر سی حکمت بیان فرمائی۔ اور دیکھیں جو فرائض ہیں وہ ہمارے اوپر ٹوٹل تقریباً 17 فرائض ہیں۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، اور عشاء کے 4، یہ 17 فرض ہیں۔ ان 17 فرائض کی بھی حضرات علماء نے حکمت لکھی ہے، اور وہ یہ فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، نماز کا تحفہ ملا، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 چیزوں کی سیر فرمائی، اور اس کے بدلے میں یہ 17 رکعتیں بطور فرض کے مقرر فرمائی۔ 17 چیزوں کی سیر کون کون سی؟ جن میں 8 جنت کی سیر کرائے گی، 8 جنتیں، اور پھر فرمایا کہ 7 آسمانوں کی سیر کرائے گی، 1 عرش کی اور 1 کرسی کی سیر کرائے گی۔ یہ 17 چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ان کی سیر کرائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کیا فرمائی؟ نماز عطا فرمائی۔ اور پھر جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر جو کلمات پڑھتے ہیں، ان کی ایک عجیب حکمت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں کے سارے معارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیے ہیں۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں کے سارے معارف قرآن مجید میں آگئے، اور پھر قرآن مجید کے سارے معارف علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ذکر کر دیے، اور پھر فرمائے کہ سورۃ بقرہ کا خلاصہ اور سارے قرآن مجید کا ایک قسم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ انسان نماز میں پڑھتا ہے، یہ فاتحہ افتتاح سے ہے، افتتاحی باب جسے کہتے ہیں، یعنی باب القرآن کے طور پر ہے۔ اور دیکھیں دوسرا یہ کہ سورۃ فاتحہ میں سارے مضامین یہ کیسے جمع ہو گئے، کس طریقے سے آئے ہیں، اور باقی نماز کے اندر کیا مضامین ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو اگلی مجلس میں ضرور تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، دین کو سمجھنے، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔